अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ। दोस्तों, आज आपको एक सफ़र के पे अपने साथ लिए जा रहा हूँ। ये सफ़र है लाहौर से जड़ांवाला शहर पे तक। जड़ांवाला शहर जो मेरा आबाई वतन है, जहाँ पर मैं पैदा हुआ पला बड़ा। तो ये एक पुराना कदीमी रास्ता है लाहौर से शर्कपुरा, और रास्ते में मोड़ खुंडा बुच्चे की और इस तरह यहाँ पे जाता है। अब अगरचे यहाँ पे मोटरवे भी बन चुका है जो लाहौर से मुल्तान तक जाता है मोटरवे, और आगे सखर और आगे तक जाता है। तो लेकिन चूँकि इस रोड से बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं अमूमन इसी को तरजीह देता हूँ। और सफ़र भी मैं बाइक पे करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। गाड़ी घर पे भी खड़ी हो तो मैं अमूमन बाइक को इस्तेमाल में लाता हूँ। पता नहीं, इसमें मुझे बड़ी एक आज़ादी का एहसास होता है, बड़ा खुला डुला माहौल, और ये सारी चीज़ें मैं बड़ी इंजॉय करता हूँ। तो ये मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ किया है शर्कपुरा से ज़रा आगे। तो ये हम शर्कपुरा से अभी निकले ही हैं। तो शर्कपुरा भी एक बड़ा मशहूर कस्बा है, अब तो एक शहर बन चुका है, काफ़ी बड़ी आबादी। आपको पता है कि आबादियाँ बहुत बढ़ गई हैं। जब मैं बचपन में यहाँ से गुज़रा करता था तो ये सब छोटे छोटे कस्बे थे। तो वक़्त ने बहुत सी कहानियाँ यहाँ पर लिख दी हैं। तो हम आगाज़ करते हैं शर्कपुरा से। शर्कपुरा एक बड़ा मशहूर और तारीख़ी कस्बा नुमा शहर है, जहाँ की अब तो मशहूर मरूफ़ चीज़ ये उनके गुलाब जामुन है, जो वो मिट्टी की कुज्जी में डाल के देते हैं। तो ये बड़े मशहूर हैं। उसके हवाले से भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी सी वीडियोस मिल जाएंगी, और बड़ी दुनिया उसे शौक़ से खाती है और साथ ले जाती है। और सस्ते भी हैं, 5 रुपये का एक है, और बड़े अच्छे तरीके से वो बने होते हैं, बड़े खस्ता और लजीज़ होते हैं। तो सरेदस्त तो शर्कपुरा की वही मशहूर है, एक आइटम या मिठाई जो कि रवायती तौर पे यहाँ पे 70-80 साल या उससे भी पहले से वो चल रही है। वो कहते हैं कि उन्हें एक मशहूर बुज़ुर्ग शेर शाह साहब ने, जिनके नाम पे शायद शर्कपुरा है, उन्होंने शुरू करवाया था उन बुज़ुर्गों को जो जिनकी आल औलाद अब वो काम कर रही। तो खैर, अब हम शर्कपुरा से आगे निकल रहे हैं। तो इससे अगला कस्बा आएगा, कस्बा बल्कि शहर, उसे कदीमी नाम तो उसका था धोखा मंडी, लेकिन ज़ाहिर है ये वहाँ के जो रहायशी हैं उनके लिए तो काबिल कबूल नहीं था। बड़ी शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ती थी बिलमूम जब बसों वाले आवाज़ लगाया करते थे, धोखा मंडी धोखा मंडी धोखा मंडी, तो वो बड़ा चीम वजी हुआ करते थे। खैर, ऐसे तमाम नाम जो हैं लोगों ने फिर बदल दिए, तो अब उसका नाम है मंडी फैज़ाबाद। तो मंडी फैज़ाबाद की तरफ हम गामज़न हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि यह बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है। ये एक देहाती कल्चर होता है, और दाएं बाएं फसलें, रंग बिरंगे ऊंचे नीचे दरख्त, और ताज़ी हवा, पॉल्यूशन नहीं है, शोर शराबा नहीं है। तो बड़ा मज़े का सफ़र कटता है। तो मुझे तो ये हमेशा बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो ये आप देख रहे हैं रास्ते में मनाज़र, कहीं पे रिक्शा है, कहीं पे गधा गाड़ी भी आपको नज़र आएगी, बैल गाड़ियाँ नज़र आएंगी, देहाती लोग अपने काम काज में और इस तरह। तो दोस्तों, इस इलाके की जो मशहूर मरूफ़ चीज़ है, यहाँ पे चावल की बहुत काश्त होती है, और चावलों का यहाँ पे बहुत बिज़नेस है। बहुत सारे सेलर्स हैं जो ये चावल को प्रोसेस करने वाले होते हैं, जहाँ पे मुंजी जाती है, और उसको फिर वो मुंजी से चावल निकालते हैं, और चावलों को फिर वो अलग अलग करते हैं, पॉलिश करते हैं, फिर वो इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इलाका चावलों की काश्त के हवाले से मारूफ़ है। और रास्ते में आपको जगह जगह पे दाएं बाएं बड़े बड़े सेलर्स नज़र आएंगे। ये एक हमारे लेफ़्ट साइड पे गुज़र रहा है, चूँकि मोबाइल कैमरा जो है ये मोटरसाइकिल के बिल्कुल वो हैंडल पे आगे लगा हुआ है, तो वो आपको वही मनाज़र दिखाएगा जो उसकी रेंज में आएंगे, यानी रोड ही ज़्यादातर आएगा और कुछ इलाका दाएं बाएं का। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ा वसी और रोज़ सड़क के साथ भी काफ़ी इलाका होता है। ये जो रोड के साथ होता है सरकारी। तो यहाँ पर जो ये मुतलका इदारा है, जो महकमा ज़राअत के शायद ये है, या हाईवेज़ के, तो उन्होंने कोई बड़े दरख्त नहीं लगाए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी ज़बरदस्त जगह है, तो यहाँ पर चाहे तो वो फलों के दरख्त लगाएं, बागात लगाएं, चलें आवाम के भी काम आ जाए तो क्या हरज है। वैसे भी तो जगह बेकार पड़ी हुई है।
لیکن اگر تھوڑی سی کاوش کر کے وہ پھلدار درخت لگا دیں تو خوبصورتی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا پھل فروٹ کی صورت میں، اور چھاؤں بھی گرمیوں میں مل جائے گی، اور جو عالمی وارمنگ ہے، گلوبل وارمنگ، اس کا بھی کافی توڑ ہو سکتا ہے۔ جتنے زیادہ پنجاب میں روڈز ہیں، اگر ان سب پہ اس جانفشانی سے درخت لگا دیے جائیں تو بڑے اس کے فوائد ہیں۔ تو یہ جی ہم لگ بھگ داخل ہو رہے ہیں تقریباً یہ منڈی فیض آباد میں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں ہمارے بڑے بڑے سیلرز ہیں جہاں پہ یہ چاولوں کا کاروبار ہوتا ہے یا ان کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بڑی بڑی اسٹوریاں ہیں، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بہت تھوڑے پیسوں سے کام شروع کیا چاولوں کا، اور آج وہ بڑے بڑے رئیس اور سیٹھ ہیں، بڑے بہت پیسے والے ہیں۔ تو یہ چاولوں کا کاروبار آپ کو پتہ ہے بڑا زبردست کاروبار ہے، اور پچھلے کچھ عرصہ پہلے یا اس میں بڑا بوسٹ آیا تھا۔ پہلے جو چاول 20-30 روپے کلو ہوا کرتا تھا باسمتی چاول کرنل، تو اس کو ایسے پر لگے کہ وہ عالمی منڈی میں شاید مہنگا ہوا یا ایکسپورٹ بہت زیادہ ہونے لگا، تو وہ چاول جو ہے وہ جناب 100 روپے سے اوپر چلا گیا۔ تو اس طرح چاول کے کاروبار سے منسلک لوگوں نے بڑا مال بنایا، تو پھر وہ یکدم سے ہی ٹوٹے پھوٹے سائیکلوں سے بڑی بڑی گاڑیوں اور کوٹھی بنگلوں تک پہنچ گئے۔ تو یہ جناب منڈی فیض آباد ہے، ہم اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرح کے مناظر آگے بھی جو قصبات آئیں گے، روڈ گزرتا ہے شہر کے اندر سے یا قصبے کے، اس کے دونوں طرف مارکیٹیں ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، کاروباری ادارے ہوتے ہیں۔ اب منڈی فیض آباد کی ایک اور بڑی مشہور جو شناخت ہے یہ آپ کے سامنے ہے، بڑے بڑے اونچے میناروں والی 3 بڑی مساجد، 3 بڑے فرقوں کی 3 بڑی مساجد چند قدموں کے فاصلوں پر۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے پاکستان میں، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس بد نصیب قوم کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو یہ ملائیت کی ایک روزی روٹی ہے، انہوں نے اپنی حدیثیں روایتیں گھڑی ہوئی، ان کی بنیاد پہ خود کو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں، اور یہ قتل و غارت گری، نفرت اور فرقہ پرستی، یہ سارا کھیل شروع ہو گیا۔ تو یہ آپ کو مناظر آپ کو ہر گلی محلے بازار میں نظر آئیں گے۔ یہاں پہ کئی فرقے ہیں، ان کی اپنی مسجدیں ہیں، ان کا اپنا دین ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی راہ راست پہ ہیں، باقی سارے کافر ہیں اور مرتد ہیں اور فلان ہے ڈمکان ہے۔ تو اس طرح نفرت کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے۔ اب ہم یہ نکل آئے ہیں، ابھی تو اس کی مضافاتی آبادی چل رہی ہیں منڈی فیض آباد کی۔ تو یہ دوستو پہلے یہ ایک سنگل روڈ ہوا کرتا تھا، جب میں بچپن میں لاہور آیا کرتا تھا، ٹوٹا پھوٹا سنگل روڈ، اور بسیں چلا کرتی تھی پرانے سٹائل کی، جو بعض کو ڈڈو باڈی کہا جاتا تھا اور اس طرح کی، تو ان پہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت چونکہ اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، وہ بڑی دلچسپ یادیں ہیں۔ تو کل 10 روپے جب جیب میں آ جاتے تھے تو میں کہتا تھا کہ یار لاہور جانا ہے۔ لاہور کا مجھے بڑا کریز ہوتا تھا بہت سے حوالوں سے۔ تو خیر 10 روپے تو شاید اس وقت 5-7 روپے یا شاید 10 روپے ہی کرایہ ہوا کرتا تھا۔ تو پھر ہم اس سہولت سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے اسٹوڈنٹ کارڈ سے، جو بھٹو نے ایک طالب علموں کو دی ہوئی تھی۔ تو میں پہلے شاید ایک آدھ میرا کزن یا دوست بھی ساتھ ہوتا تھا، ہم جڑاوالا سے بیٹھ کے بچے کی آیا کرتے تھے جہاں تک وہ ویلڈ ہوتا تھا کارڈ، اسٹوڈنٹ کارڈ، وہاں سے اتر کے دوسری بس پہ بیٹھنا، پھر موڑ کنڈا آنا، وہاں سے بدل کے منڈی فیض آباد آنا، اور یہ 25 پیسے دے کر وہ بھی بعض اوقات نہیں لیتے تھے وہ۔ تو اس طرح کرتے کراتے ہم 2-4 گھنٹوں میں لاہور پہنچ جایا کرتے تھے، مینار پاکستان۔ تو یہاں سے پھر آگے ہمارا پیدل مارچ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ بڑے اشتیاق سے، شوق سے میں لاہور کو دیکھا کرتا تھا، بادشاہی مسجد کے بڑے بڑے گنبد، پرشکو بلڈنگ، مینار، اور یادگار پاکستان، مینار پاکستان، اور یہ سب کچھ میرے لیے ایک عجوبے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ تو دوستو یہ نہر آگے، یہ لاہور اور جڑاوالا کے بالکل سینٹر میں، اسے کالونی نہر کہتے ہیں، کافی بڑی نہر ہے، ادھر شیخ اوپرا سائڈ سے آتی ہے۔ تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا پانی نیچے زمین سے ملا ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی طے نہیں ہے، کوئی پاتال نہیں ہے۔ واللہ عالم صحیح ہے، یہ غلط ہے، غلط ہی ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ یہ بہت گہری ہے، جو اس میں چلا جائے وہ کبھی باہر نہیں آتا۔ تو اس طرح کی یعنی جو بچپن کی اسٹوریاں تھیں۔ تو یہ بالکل سینٹر میں ہے۔ اب یہاں سے ہم آگے نکلے ہیں تو یہ جائے گا مانگٹا والا بھی کافی مشہور قصبہ ہے۔
اور وہاں سے ایک راستہ ننکانہ صاحب کی طرف مڑتا ہے، ایک آگے سیدھا جنا والا موڑ کھنڈا کی جانب۔ تو دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ لاہور آتے تھے تو مینار پاکستان سے آگے پھر پیدل یاترا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ میں بڑے اشتیاق سے سارا کچھ دیکھتا تھا۔ ان دنوں واقعی لاہور زندہ دلوں کا شہر تھا، بڑی ہلچل اور شغل میلہ، لوگ بڑے اعلیٰ ظرف ہوا کرتے تھے، بڑے محبت کرنے والے، پرخلوص۔ اب تو وہ لاہور رہا ہی نہیں، اب تو لاہور بڑا ایک تکلیف دہ شہر بن چکا ہے۔ لوگوں کے رویے اتنے تکلیف دہ اور متکبرانہ اور بدتمیزانہ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جس شہر کو میں بھی پیسہ بہت عام ہو جائے، کیونکہ یہ ایک پورے پاکستان کا کہہ لیں ایک بڑا تجارتی مرکز ہے، تو یہاں پہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے۔ تو خوشحالی اور نئی نسل جو پھر وہ ان میں وہ باتیں نہیں رہ گئیں۔ تو اب چونکہ مٹیریلسٹک ہو گئی ساری دنیا، تو بس مفاد کی دنیا ہے۔ وہ زندہ دلیاں، وہ محبتیں، وہ ساری کچھ وہ جو کلچر ثقافت تھا وہ سب ختم ہو گیا، بس پیسہ پیسہ پیسہ، اب یہ دوڑ چلی ہوئی۔ تو اب وہ لاہور نہیں رہا، لیکن ان دنوں کی بات کر رہا ہوں تو بڑا محبت امیز شہر ہوا کرتا تھا۔ تو ہم پیدل ہی یہاں سے جاتے تھے، ٹیکسالی سے گزر کے آگے جناب ساتھ ہمارے بائیں ہاتھ پہ پرانا لاہور کی فصیل ہوا کرتی تھی، وہاں پہ چوبارے نظر آتے تھے، ساتھ میں پارک، اور اسی طرح ہم خرامہ چلے جا رہے ہیں۔ آگے داتا صاحب آنا، تو اس کو دیکھتے ڈوبتے آگے جناب پھر بھاٹی چوک آتا تھا، بھاٹی سے آگے اردو بازار سے انارکلی سے مال روڈ، اور میری تو ساری جو کشش تھی میرے لیے وہ یہیں پہ ہوتی تھی اردو بازار میں۔ پرانی کتابوں کے سٹال ہوتے تھے، مجھے رسالے پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو میں پرانے رسالے خریدتا تھا، کچھ پرانے جو پڑے ہوئے تھے وہ ساتھ لے کے آتا تھا، وہ بیچ دیتا تھا، کوئی نئے خرید لیتا تھا، اور اس طرح بڑا مزے کا سفر گزرتا تھا۔ یہ واپسی پہ کافی سارے میرے پاس رسائل اکٹھے ہوتے تھے جن کو میں یہاں سے خرید کے لے جاتا تھا۔ پھر مجھے ٹکٹیں اکٹھے کرنے کا شوق بلکہ جنون ہوا، تو اردو بازار میں ٹکٹوں کے بھی بڑی دکانیں تھیں، تو وہاں سے ٹکٹیں خریدنی، تو بڑا یہ ایک ایڈونچرس اور بڑا مزے کا یہ سارا میرا ٹرپ ہوا کرتا تھا۔ اور یہیں سے پھر سلطان حلیم والوں سے حلیم کھانی، وہ تو پھر ایک الگ ہی دنیا تھی، بھوک بھی ہونی اور اس طرح ایڈونچر اور شوق کا عالم۔ تو پھر وہ حلیم بھی کوئی جنت کا کھانا ہی لگتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا۔ تو پھر آگے مال روڈ پہ شاندار مال روڈ، اس کا ایک اپنا ہی کریز تھا، ایک اپنی ہی اس کی فسون تھا۔ تو پیدل ہی آگے چلتے جانا، پھر آگے جناب جی پی او کی تاریخی بلڈنگ آنی، پھر اس کے آگے ہائی کورٹ، اس سے آگے ہال روڈ، اس سے آگے جناب پھر پینوراما سینٹر، اور پینوراما کے آگے ہماری پسندیدہ جگہ ہوتی تھی فیروز سنز۔ یہ کتابوں کی ایک بہت بڑی دکان ہوا کرتی تھی، بڑی شاندار، کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جس کتاب کے نیچے فیروز اینڈ سنز لکھا ہوتا تھا وہ کتاب یقینی طور پہ ایک معیاری کتاب ہوا کرتی تھی۔ خیر فیروز سنز پہ آنا، یہاں پر بھی کوئی کتاب دیکھنی، لینی، خریدنی، عموماً کچھ نہ کچھ سیل پہ لگی ہوتی تھی سستی بچوں کی ناول وغیرہ، وہ خریدنے، اور اس طرح یہ سارا سفر۔ پھر آگے چیرنگ کراس سے وہ واپڈ ہاؤس دیکھنا اور بھٹو کی یادگار وغیرہ، اور اس طرح روڈ سے دوسری طرف آ کے پھر واپسی کا سفر شروع ہونا، اور اس طرح صبح آ کے شام تک گھومتے گھماتے اندھیرا چھا جانا تو پھر بس پہ بیٹھنا، اور اس طرح یہ ایک سفر ہوتا تھا اور ہم واپس اپنے شہر آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑے سے پیسے ان دنوں چونکہ مہنگائی نہیں ہوتی تھی، کبھی 10 20 50 روپے، اس میں ہمارا ایک بڑا شاندار ٹرپ لگ جایا کرتا تھا، جس کی یادیں بعد میں بھی ہمیں لطف دیتی رہتی تھی۔ تو دوستو یہ منڈی فیض آباد سے ہمارا آگے سفر جاری ہے۔ یہ ہم مانگٹا والا سے بھی شاید آگے نکل آئے ہیں، تو ابھی آگے موڑ کھنڈا آئے گا۔ موڑ کھنڈا بھی بہت بڑا ایک تجارتی مرکز اب بن چکا ہے، ارد گرد کے علاقوں سے، دیہاتوں سے ساری اجناس فصلیں اور جو وہ ادھر منڈیوں میں بکتی ہیں، یہ بھی ایک چاولوں کے حساب سے بڑا ایک مرکز ہے۔ اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا آگے جائیں تو وہ ایک ہیڈ بلو کی ہے، بڑی ایک تاریخی مشہور جگہ ہے جہاں پر دو دریا جو بھی ہیڈ ہوتا ہے وہاں پہ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈ کیسا ہوتا ہے، وہاں پہ نہریں اور دریا وہ سارا کچھ اس کو ڈائیورژن کی جاتی ہے، تو وہ بڑی زبردست جگہ ہوتی ہے۔ تو وہ ایک بڑا تفریحی مقام بھی ہے، لوگ پکنک منانے کے لیے بھی ادھر جاتے ہیں۔ تو وہ موڑ کھنڈا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو لوٹ جانے کے لیے بھی ایک راستہ ہے کہ وہاں سے آپ بائی پھر چلے جائیں اور پھر وہ ملتان روڈ سے ہوتے ہوئے آپ لوٹ چلے جائیں۔ بعض اوقات یہ راستہ بہت خراب ہوتا تھا تو ہم لوگ ادھر سے آیا جایا کرتے تھے۔
تو یہ جی موڑ کنڈا کے مضافات ہیں اور دائیں بائیں آبادیاں ہیں، بیچ میں شیلرز ہیں بڑے بڑے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چاولوں کا کاروبار۔ تو یہاں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ پچھلے دنوں ایک دوست کے ساتھ ہم اس کے گھر میں گئے تو کیا شاندار ولا بنایا ہوا ہے اس نے موڑ کنڈا کے اندر جناب، کچھ 4 کنال کا اس نے ولا بنایا ہوا ہے۔ اور اس بندے نے اپنی سٹوری سنائی کہ 1992 میں اس نے 50,000 روپے کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کیا، 250,000 صرف، اور چاولوں کا کاروبار شروع کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں 1994 میں جرمنی سے واپس آیا تو لگ بھگ میرے پاس کوئی 5 لاکھ روپیہ نقد تھا، جو خیر نہ تجربے کاری کی بنا پہ میں نے برباد کر دیا۔ تو یہ بات کر رہے تھے اس بندے کی، اس نے 50,000 روپے کے ساتھ 1992 میں چاولوں کا کاروبار شروع کیا۔ تو اس وقت 50,000 یا 1 لاکھ روپیہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی، بہت بڑی تو نہیں، یعنی بہت معقول رقم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کرتی تھی۔ تو جناب 50,000 سے اس نے جو کاروبار شروع کیا، اس نے اتنی ترقی کی، پھر چاولوں میں اتنا بوسٹ آیا، اتنا وہ اس کا ریٹ بڑھ گیا یا جو بھی ہوا۔ اب اس کا 4 کنال کا ولا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا پراپرٹیز ہیں، سیلر اپنا ہے، تو کروڑوں روپے کا اس کی پراپرٹی اور بزنس ہے۔ یہ چاولوں کا اتنا زبردست کام ہے۔ تو یہ ہم موڑ کنڈا کے اندر سے گزر رہے ہیں، یہاں پہ اگرچہ ڈبل روڈ بن گیا ہے اور فٹ پاتھ کے دوسری طرف بھی، تو لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عوام سمجھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ دونوں طرف سے ٹریفک بھی جاری رکھتی ہے، یہ گدا گاڑیاں بھی سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں، ریڑیاں وغیرہ سب کچھ۔ تو یہ بے ہنگم جو سلسلہ ہے نا، کوئی نظم و نسق کے بغیر، تو یہ ہمارا ایک پہچان بن چکا ہے۔ اور کوئی ادارے بھی ان کو نہیں منع کرتے یا کیا ہے، ورنہ یہ کمیٹی والوں کو ان کو ڈانٹنا چاہیے کہ روڈ کے اندر یہ ریڑیاں لگانے کا یا گدا گاڑی کھڑے کرنے کا یہ سارا یہ کوئی تک نہیں بنتا۔ لیکن ظاہر ہے ہماری انتظامیہ وہ بھتہ لیتی ہوگی ان سے، تو اس کو کیا ضرورت ہے۔ یہ یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ جو رستہ جا رہا ہے یہ ہیڈ بلو کی جانب جا رہا ہے، تو ہم اس کو سیدھا آگے جا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ موڑ کنڈا سے آگے ایک اور مشہور قصبہ، اب تو شہر ہی کہہ سکتے ہیں، بچے کی ہے، تو وہ یہاں سے کوئی 12-14 کلومیٹر ہے، تو اس کی جانب ہمارا سفر ابھی جاری ہے۔ تو یہ جی کنڈا موڑ، یہاں پہ چاولوں کی بہت بڑی منڈی ہے، اور اس کے علاوہ ارد گرد کے قصبوں کا یہ ایک بڑا تجارتی مرکز بن چکا ہے۔ اور چونکہ اب یہ ڈبل روڈ بن چکا ہے جڑوں والا سے لاہور تک، تو اس سارے علاقے کی یہ جو جتنے قصبے تھے ان کی ویلیو بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ یہ روڈ بڑا زبردست تھا، لیکن یہ حسب معمول ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، تو اب کوئی ادارہ اس کو مرمت کرنے کے لیے ہی نہیں آتا، اور جو سڑک ٹوٹتی ہے وہ پھر آگے مزید ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب کھنڈا موڑ تک تو مناسب تھی، آگے یہ کافی سڑک خراب ہے، بالخصوص بچے کی سے جڑوں والا تک سڑک تو بالکل تباہ ہو چکی ہے، نہ کہہ لیں ناقابل استعمال قسم کی ہے، لیکن چلتا رہتا ہے، ٹریفک چلتی ہے، نقصان گاڑیوں کا ہوتا ہے، پبلک کا ہوتا ہے، لیکن ادارے متعلقہ پتہ نہیں کدھر سوئے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کام کرتے۔ وہ اگر وہ پیچ ورک بھی کر دیں تو روڈ قابل استعمال ہو جاتی ہے، لیکن کوئی نہیں کرتا۔ سنا ہے کہ اب وہ اس کا کوئی ہوگی یا منظوری دوبارہ مرمت کی، بچے کی تک، فیصل آباد سے بچے کی تک جڑوں والا ساتھ، دیکھیں کب ہوتا ہے، کیونکہ یہ سالہ سال لگتے ہیں۔ اب چائنا، جرمنی، جاپان تو ہے نہیں کہ راتوں رات وہ روڈ نیا بچھا دیں۔ ہمارے ہاں تو ابھی پرانے طریقوں سے ہی ٹھیکے داری کے جو سسٹم ہے، اور کھانا پلانا لینا دینا اسی طرح سلسلے چلتے ہیں، اور مہینوں اور سالوں کے اندر جو چیزیں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو یہ جی ہم موڑ کنڈا سے آگے نکلے ہیں اور ہم جا رہے ہیں بچیکی کی جانب۔ یہ بھی ایک رستہ بائی پاس ادھر جاتا ہے ہیڈ بلو کی طرف، اور باقی یہ ہم جا رہے ہیں بچیکی، یہاں سے ہوگا بھی 8-10 کلومیٹر اور مزید ہوگا۔ یہاں پہ ایک کلی موڑ آتا ہے، یہاں پہ پتہ نہیں کسی بزرگ پیر کی قبر ہے، تو لوگ وہاں پہ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اور جناب جاتے ہوئے وہاں پہ ٹینک جاتے ہیں، کوئی 10, 20, 50 روپے، 100 روپے، جو متقدین ہیں، اور وہاں پہ جو ملنگ بابے ہیں وہ موجیں کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہالت کے سلسلے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بزرگ تو اپنی زندگی گزار کے وہ چلے گئے، پیچھے لوگوں نے دھندے بنا لیے ان کی قبروں کو، یعنی ایک فرنچائزز بن گئی ہیں جہاں پہ گلے رکھ کے ملنگ پلتے ہیں، اور جناب ہر حرام زدگی وہاں پہ ہوتی ہے، اور ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے، جی یہ فلاں پیر کا جی مزار ہے، وہاں پہ جو مرضی کریں ان کو کون روکنے والا۔ تو جی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اب شاید یہ کلی موڑ سے ہم گزریں گے یا گزر چکے ہیں، میرے خیال میں بھی آئے گا۔
تو وہاں پہ ایک بڑا خطرناک موڑ تھا پرانی سڑک کا. تو اب یہ جو نئی سڑک بنی ہے تو انہوں نے وہ موڑ اس میں سے کاٹ دیا ہے اور اب اس کو سیدھا کر دیا ہے. تو وہ دربار پہلے جو روڈ کے رائٹ سائڈ پہ تھا اب لیفٹ سائڈ پہ ہو گیا ہے. تو اس طرح ان کا دھندا نہیں ختم ہوا, وہ چل ہی رہا ہے. انہوں نے اپنے گلے وغیرہ اٹھا کے اس سائڈ پہ رکھ دیے, پہلے دوسری سائڈ پہ رکھتے تھے. تو وہ سلسلہ ان کا حسب معمول چل رہا ہے. تو جی ابھی ہم جا رہے ہیں یہ بچے کی طرف. اب لگ بھگ 5-6 کلومیٹر اور سفر ہوگا بچے کی کا. تو بچے کی پہلے یہ سارا علاقہ ضلع شیخوپورہ تھا. تو شیخوپورہ سے جب ننکانہ الگ ضلع بن گیا تو اب یہ ننکانہ ضلع کی عملداری میں آتا ہے. ویسے عملی طور پہ یہ جڑاں سے زیادہ اٹیچ ہیں یہ سارے علاقہ, لیکن انتظامی طور پہ یہ ضلع ننکانہ میں شامل ہیں. تو یہ جی کچھ آبادیاں چھوٹی موٹی روڈ پہ, تو بڑے روڈ بن جاتے ہیں تو پھر زیادہ تر آبادیاں جو روڈ پہ آ جاتی ہیں اچھی بھی رہ جاتی ہیں, ان کو سہولت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جی بچے کی سے ایک راستہ, یہ سارا دریائے راوی کا علاقہ ہے, راستہ جاتا ہے بڑا گھر کی طرف سے, ایک بڑا قدیمی قصبہ ہے. اس سے آگے سید والا ایک بڑا تاریخی پرانا قصبہ ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ دریائے راوی ہوتا ہے. اب وہ دریائے راوی میں وہ پانی کی کیفیات تو نہیں رہیں, بہت کم پانی ہوتا ہے, بلکہ زیادہ تر سوکھ ساکھ چکا ہے. کہیں پہ جوڑ نما دریائے راوی ہے. اور سید والا سے آگے بھی ایک پرانا قدیمی مطالبہ تھا عوام کا, وہ پل بنانے کا, جو سید والا سے اوکاڑا کو ملا کے پورا جنوبی پنجاب اس طرف سے بڑا قریب ہو جاتا تھا. تو اب وہ بن چکا ہے اور وہاں پہ ٹریفک چالو ہے. تو ابھی سر دست ہم لاہور سے جڑاں والا روڈ پر جا رہے ہیں اور قصبہ بچے کی ہمارے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. تو دوستو یہ سفر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سڑک کے اوپر دیہاتیوں نے اپنی عورتوں نے گوبر سے وہ یہ کیا کہتے ہیں, پاتھیاں کہتے ہیں, لگا دی ہیں. تو ان کو سکھا کے وہ ایندھن کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. ان کے اوپر دودھ کاٹنا اور ہر طرح کا کام ان سے لیا جاتا ہے. یہ دیکھیں پورے آگے تک یہ جناب انہوں نے اس کا استعمال کیا ہوا ہے. تو اس طرح گوبر کو کام میں لایا جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں نیپال, انڈیا, بنگلہ دیش میں بایو گیس کا پلانٹ بنا کے دے دیے گئے ہیں دیہاتیوں کو. تو اگر پلانٹ ہو تو یہ گوبر اس میں استعمال ہو تو کیا زبردست, یعنی وہ ایک ٹیکنیک ہے اور انرجی سے متعلق تمام ضروریات پوری کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے حکمران طبقے نے کبھی ایسی کاموں پہ غور ہی نہیں کیا اور ان پہ کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا. ان کے سارے توجہ تو بڑے بڑے ڈرامے بازیوں پہ تھی کہ یہ جی میٹرو بنا دی, 100 ارب کا پروجیکٹ ہے جی. 100 ارب کے پروجیکٹ میں سے 20-30 ارب دائیں بائیں کرنا بہت ہی آسان ہے, اپنی کمپنیوں سے کو ٹھیکے دلوا کے. تو جناب اس طرح اب حال ہی میں اورنج ٹرین کا افتتاح ہوا ہے, 320 ارب روپے کا پروجیکٹ. اب بتائیں, پروجیکٹ یہ بڑے اچھے ہیں لیکن یہ ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ہیں, جن کے پاس بجلی وافر ہو, جن کے پاس عوام کو روٹی ہو, بنیادی ضروریات ہوں, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. جہاں پہ عوام روٹی کے لیے خودکشی کر رہی ہو, آپ اس کو 320 ارب روپے کی اورنج ٹرین دے دیں تو یہ تو ایک مذاق سے کم نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے پرانے زمانوں میں بادشاہ کسی سے ناراض ہوتے تھے اور حکمت سے اگر انہوں نے اپنی ناراضگی نکالنی ہوتی تھی تو اس کو ہاتھی تحفے میں دے دیتے تھے. وہ غریب آدمی اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتا تھا تو ہاتھی کو کیسے وہ پالتا, تو بیچ بھی نہیں سکتا, بادشاہ کا تحفہ ہے. تو اس طرح کا یعنی یہ نا انہوں نے اپنے کمیشنیں کھڑی کرنے کے لیے اور اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ واہ جی واہ بلے بلے میاں صاحب نے جی اورنج ٹرین بنوا دی 320 ارب. اب بتائیں کہ 320 ارب سے پورے پنجاب میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. کتنے ہاسپٹل, کتنے کالجز, کتنے اسکول, کتنے جناب اور اس طرح کے ترقیاتی کام ہو سکتے تھے. کتنے یہ روڈز جو ٹوٹے پھوٹے ہیں, کئی علاقوں میں روڈ ہیں ہی نہیں. ہمارے جنوبی پنجاب میں جو برے حالات ہیں عوام کے پینے کے لیے, وہاں پہ پانی نہیں, وہیں چھپڑوں سے ڈنگر بھی ان کے پانی پیتے ہیں, وہ بیچارے خود بھی پیتے ہیں اور بیمار ہو کر مر جاتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ ان سب کے فنڈز آپ کاٹ کے یہ جی ہم نے میٹرو بنا دی ہے, ہم نے اورنج ٹرین بنا دی ہے اور اپنی جیبیں بھر لی ہیں. تو یہ بڑا ظلم تھا اور دورہ اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. ایک تو عوام اپنی بلے بلے, اور دوسرا بہت بھاری کمیشنیں جن سے پھر پناما میں کمپنیاں بنی, لندن میں فلیٹ خریدے گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا.
اور عوام کو انہوں نے کہا جی ہم نے تو بہت کام کیے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، وہ ساری قرضوں کی تھی چمک دمک۔ اب آپ اربوں ڈالر قرضے لے کے مارکیٹ میں پھینکتے رہیں، اسی طرح کے فضول پروجیکٹس لگاتے رہیں تو پیسہ تو سرکل میں آئے گا۔ جب پیسہ سرکل میں آئے گا تو یہ جی ہم بچے کی کے قصبے سے گزر رہے ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی سڑک آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بچے کی کا قصبہ ہے، اس سے ہم کافی حد تک گزر آئے ہیں اور اب یہاں سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو یہاں دوران کالج کافی سارے ہمارے دوست پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ، وہ بچے کی سے جڑوں والا کالج میں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ انہی میں ایک بہت پیارا دوست حال ہی میں وفات پا گیا ہے، ارشد بھٹی۔ ان کا بھی یہاں پہ چاولوں کا کاروبار تھا، سیلر تھا، یہ لیفٹ سائڈ پہ ان کی کافی بڑی سیلر تھا۔ اب تو شاید وہاں پہ مارکیٹیں بنا رہے ہیں، تو وہ پچھلے دنوں فوت ہو گیا، بڑا پیارا دوست تھا۔ خیر جی، یہ ہم قصبہ یا شہر بچے کی سے اب نکل آئے ہیں، تو یہ ہمارا سفر اب جڑاں والا کی طرف سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ یہ ٹوٹل سفر جو لاہور سے جڑاں والا ہے یہ تقریباً 2 گھنٹوں کا ہے، اور چونکہ میرا گھر جو اب وہ الرحمان گارڈن کے سامنے ہے تو 10-12 کلومیٹر اور کم ہو جاتا ہے، تو کہہ لیں کہ کوئی 88-90 کلومیٹر کا یہ سفر جو ہے موٹر سائیکل پہ، یہ تقریباً اگر ذرا اچھی سپیڈ سے چلاتے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، اور اگر ذرا آرام سے چلتے رہیں تو پھر یہ 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو میں تو عموماً آرام سے ہی آتا ہوں، تو یہاں پہ پٹرول پمپ سے میں نے سوچا کہ ذرا پٹرول مزید اور ڈلوا لوں، ویسے تو پہلے بھی تھا لیکن احتیاطاً میں نے کہا چیک کر لینے میں کیا حرج۔ تو یہاں سے کوئی 500 کا اور پٹرول ڈلواؤں گا، تو اس سے آگے اب جڑاں والا تو بہت نزدیک ہے۔ تو یہ جناب ہم جڑاں والا کے بالکل قریب سے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ہے شاید یہ وہاں پہ ایک ہے سیم ہے، تو سیم سے آگے کی یہ کلیار ہاؤس کا ایک سٹاپ ہے، یہاں پہ ایک سابقہ MP نواز کلیار کی زمینیں اور ان کا ڈیرا تھا، گھر تھا، رہائش تھی، تو اس لیے یہ کلیار ہاؤس کا سٹاپ مشہور ہو گیا۔ تو یہ تھوڑا ہم سے آگے ہے، یعنی ہم اب جڑاں والا سے بالکل قریب ہیں۔ تو دوستو جڑاں والا بلکہ یہ 40 موڑ پہلے آتا ہے۔ 40 موڑ میرا یعنی پیدائش تو میری ایک گاؤں میں ہوئی تھی، لیکن میں چند دنوں کا ہی تھا تو ہمارے والدین ادھر شفٹ ہو گئے تھے، تو کہہ لیں یہ میرا ایک جنم بھومی یا وطن ہے۔ تو یہیں پہ ہوش سنبھالا، اسکولوں میں تعلیم کا آغاز کیا، اور بڑی پیاری یادیں وابستہ ہیں بچپن کے دوست، اور آج بھی ان دوستوں میں سے کچھ دوستوں سے ابھی بھی تعلق برقرار ہے۔ اب بھی عموماً میں ان سے ملنے کے لیے آتا ہوں، تو پھر کیا وہاں پہ ہمارا شغل میلہ، گپ شپ، ہنسی مذاق، لطائف چلتے ہیں، کھانا پینا چلتا ہے، تو جیسے سارے غم اور دنیا کی ساری پریشانیاں پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہیں جب پرانے دوست ملتے ہیں۔ تو پرانے دوستوں سے ملتے رہا کیجیے گا، یہ انسان کو انرجی دینے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، اور خلوص کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب دوستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی انسان کی چوائس نہیں ہوتے، وہ اس میں انسان مرضی سے نہیں ہو، بس پیدا ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا بھائی ہوتا ہے تو کوئی بہن ہوتی ہے، اس میں آپ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، لیکن دوست آپ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستوں کا بھی ایک بڑا رشتہ ہوتا ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے۔ تو عموماً جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان سے تو انسان کی مخاصمت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جی نہر ہم کراس کر رہے ہیں، تو یہ آگے رائٹ سائڈ پہ گلر کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے۔ یہاں رانا بخت بیدار اس وقت ایک بڑے سیاستدان ہوا کرتے تھے، تو ان کے حوالے سے مشہور ہے۔ اور یہاں پہ ایک ان کا بڑا گراؤنڈ ہے، یہاں پہ ہم ہارڈ بال کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا کرتے تھے اکثر، ہر اتوار کو یا جمعے کی چھٹی، جب بھی چھٹی ہوتی تھی ہم ان سے میچ رکھ لیا کرتے تو آیا کرتے تھے۔ بڑی یادیں ہیں، تو بڑا زبردست ہے ماحول جی۔ تو جناب دوستوں کی بات کر رہا تھا کہ دوستوں سے ملتے رہنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھ لیں یہ کوڑا ارد گرد پھیلا ہوا ہے، سڑکوں پہ لا کے ڈال دیا گیا ہے شہروں سے یا ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے، یہ بھی بڑی یعنی بہت برا لگتا ہے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ باغیچے ہوتے، خوبصورت درخت ہوتے۔ تو دوستو ہمارا سفر ہے اختتام کی جانب گامزن ہے، ہم بہت جلد ہم 40 موڑ میں انٹر ہو جائیں گے، جو میری جنم بھومی کہہ لیں، اور دوستوں کا جو میرا ایک مرکز ہے جہاں پہ بہت زندگی گزری۔ پھر یہاں سے میں جرمنی چلا گیا، جرمنی سے واپس آیا تو پھر کچھ عرصہ یہاں پہ رہ کے، کچھ عرصہ سعودیہ میں 5-4 سال گزارے، پھر واپس آ کے بچپن سے جو میرے اندر ایک کریز تھا کہ یار لاہور میں رہنا ہے، لاہور کو وہاں پہ زندگی بڑی زبردست ہے، پھر میں لاہور آ گیا۔ تو اب پچھلے کوئی 2006 سے کتنے 14 سال ہو گئے ابھی لاہور میں رہ رہا ہوں، اللہ پاک نے یہاں پہ کاروبار، گھر، سب کچھ دیا ہے، تو اب لاہور میں رہ رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے بچپن جہاں پہ گزرا ہو، انسان کا جو وطن ہوتا ہے اس کی محبت انسان کے دل سے کبھی بھی نہیں جاتی، چاہے وہ جہاں پہ مرضی چلا جائے۔
تو مجھے بھی بڑی محبت ہے اپنے وطن سے اور اپنے پرانے دوستوں سے، تو میں گاہے بگاہے جب میرا جی چاہتا ہے تو میں وہاں سے نکل آتا ہوں دوستوں سے ملنے کے لیے۔ تو اب بھی میں ادھر آیا ہوں، دوستوں سے ملوں گا، کچھ عزیز ہیں ان سے ملوں گا، تو اس طرح ایک اچھا وقت گزار کے میں بعض کا تو اسی دن واپس شام کو چلا جاتا ہوں، نہیں تو ایک رات رہ کے اگلے دن چلا جاتا ہوں۔ تو یہ جی چالی موڑ کا قصبہ شروع ہو گیا، بامشور معروف بائیں ہاتھ پہ گجر ٹاؤن ہے، یہ بھی پرانی بستی ہے گجروں کی، اچھے لوگ تھے، بڑے دوست ہوا کرتے تھے۔ رائٹ سائڈ پہ پرانے میرے دوست رانا گریز کا تھا، حسین نگر، وہ فیصل آباد شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ آگے جی یہ چوک آ گیا 40 فوٹ کا چوک، تو یہاں پہ دائیں ہاتھ پہ اس کی پرانی مسجد ہوا کرتی تھی، حافظ طیب صاحب پچھلے دنوں وفات پا چکے ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، بڑے پیارے استاد ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جی یہ سید والا روڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو یہ ہمارے سفر کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سفر کو اور میرے تبصرے کو انجوائے کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کی معلومات میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہو۔ تو اگر آپ کو یہ سب کچھ پسند آیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے ساتھ رہیے اگلی ویڈیوز کے لیے، آپ کی خدمت میں ایسی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ ہمارا ویڈیو کا اختتام ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ والی گلی میں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، یہاں پر ایک کزن کا گھر ہے، وہاں پہ میں جا رہا ہوں۔